हेलो, मैं आपका मेजबान खान हूं और आप पॉलिटिक्स एंड कवर्ड न्यूज देख रहे हैं। आज हम आपको ऐसी खबरें दिखाएंगे जो पाकिस्तानी मीडिया कभी नशर नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली है। जहां तक इमरान खान के इस बयान के बारे में खबरों की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की जानिब से साजिश हो रही है, वो इल्जाम अब सच साबित हुआ है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त इस खबर को गलत तरीके से पेश करने और इमरान खान को झूठा साबित करने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन सच कभी पोशीदा नहीं रहता। यह खबर अमरीकी सहाफ़ी की रिपोर्ट का उर्दू में तर्जमा करके आपके सामने पेश की जा रही है। बड़ा मेहरबानी तबसरा करें और हम यकीनी तौर पर असल वीडियो को अंग्रेजी में भी अपलोड करेंगे। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को अदम एतमाद के वोट में हटा दिया गया, जिसके बारे में वसी पैमाने पर समझा जाता है कि इसका एहतमाम मुल्क की फौज ने किया था। इस वक्त खान ने अमेरिका पर उनकी बरतरफी पर जोर देने का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि एक खुफिया सरकारी केबल से मार्च 2022 के अवाइल में स्टेट डिपार्टमेंट के अहलकार डोनाल्ड लियू और अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के दरमियान होने वाली मुलाकात की तफसीलात सामने आई थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस वक्त इस दावे की तरदीद की थी और उसके बाद से बार बार उसके बारे में पूछा गया है। खान और उनके हामियों का इसरार है कि यह सच है और अमरीकी हुकूमत की तरदीद उसके बाद से मजीद जारहाना हो गई है। जुलाई में प्रिंसिपल नायब मुआविन वजीर खारजा एलिजाबेथ होरेस्ट, जो पाकिस्तान को संभालती हैं, ने ह्यूस्टन में एक तकरीर के मौका का फायदा उठाते हुए इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए इसे हवाला पर विपगंदा, गलत मालूमात और गलत मालूमात करार दिया। इसके बाद से स्टेट डिपार्टमेंट ने इस इल्जाम का मजाक उड़ाया है। मैं जानता हूं कि हम दोनों एक ही चीज से बीमार हैं, लेकिन बस ये है कि हमारी दोनों की नौकरियां ऐसी हैं। अब जानते हैं तो आज पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा ने एक माह की नजरबंदी के बाद मीडिया से बात करते हुए वो भी बाहर आए और उन्होंने कहा कि साइफर हकीकत है, अमरीकी हुक्काम डिमाश दे रहे थे, इसलिए अब आपके पास एक साबिक वजीर आजम फौजी सरबराह बैठे हुए थे। तो क्या ये जिम्मेदारी चल रही है? सदर बाइडेन पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं या वजीर खारजा? मेरा मतलब यह है कि जब किसी को कम अज कम ये कहना पड़ता है तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक अलामत लाने की जरूरत है, जो मैं इस सवाल के जवाब में ये कह सकता हूं कि ये इल्जाम सच नहीं है। मैं नहीं जानता कि मैं ये कितनी बार कह सकता हूं। मैं कहूंगा, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कि पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में अमेरिका का किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात के मुकाबले में कोई मौक़िफ़ नहीं है। जून के अवाइल में जब इमरान खान काउंटर पॉइंट्स पर नमूदार हुए तो इंटरसिपेट पॉडकास्ट डीकंस्ट्रक्शन पर एक इंटरव्यू शाये हुआ, जिसकी मैं मेजबानी करता हूं। पाकिस्तानी फौज के एक जराए ने राब्ता किया और बिलाखिर हमें दस्तावेज की एक कापी फराहम की, जिसकी हमने अपने साथी मुर्तजा हुसैन के साथ मिलकर तस्दीक की है। मुकम्मल मतन इंटरसिपेट में शाये किया गया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के तहत इंतहाई हद तक सेंसरशिप की जद में है और जब तक आप इसे देखते हैं तो इंटरसिपेट को वहां बलाग किया जा सकता है। मैं इसे यहां मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहता हूं। ये दस्तावेज पाकिस्तान के सफीर असद माजिद खान ने तैयार की थी। इसमें लिखा है कि मैंने आज जनूबी और वस्ती एशिया के लिए मुआविन वजीर खारजा डोनाल्ड लो के साथ ज़ोहराने पर मुलाकात की। उनके हमरा नायब मुआविन वजीर खारजा लेस विग भी मौजूद थे। DCM, DA और काउंसलर कासिम मेरे साथ शामिल हुए। इजलास के आगाज में डान ने यूक्रेन बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ और यूरोप के लोग इस बात पर काफी फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर इतना जारहाना गैर जानिबदार मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। अगर इस तरह की पोजीशन भी मुमकिन है तो ये हमारे लिए इतना गैर जानिबदार मौक़िफ़ नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि NSC के साथ उनकी बातचीत में ये बिल्कुल वाज़ेह लगता है कि ये वजीर आज़म की पॉलिसी है
ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اقتباس اسلام آباد کے موجودہ سیاسی ڈراموں سے جڑا ہوا ہے جس کی انہیں وزیر اعظم کو ضرورت ہے اور وہ عوامی چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ صورتحال کا صحیح مطالعہ نہیں ہے کیونکہ یوکرین کے بارے میں پاکستان کا موقف بین الیجنسی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی عوامی سطح پر سفارتکاری کا سہارا نہیں لیا۔ ایک سیاسی ریلی کے دوران وزیر اعظم کا یہ بیان اسلام آباد میں یورپی سفیروں کی جانب سے عوامی خط کے رد عمل میں تھا جو سفارتی آداب اور پروٹوکول کے خلاف تھا۔ کوئی بھی سیاسی رہنما چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ایسی صورتحال میں عوامی جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ میں نے ڈان سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں پاکستان کی عدم دلچسپی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر نفی میں جواب دیا اور کہا کہ یہ وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کی وجہ سے ہے۔ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو واشنگٹن میں سب کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ روس کے دورے کو وزیر اعظم ایک فیصلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بصورت دیگر مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ رکے اور پھر کہا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یورپ اسے کس طرح دیکھے گا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایمانداری سے کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی تنہائی یورپ اور امریکہ سے بہت مضبوط ہو جائے گی۔ ڈان نے مزید تبصرہ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کی منصوبہ بندی بیجنگ اولمپکس کے دوران کی گئی تھی اور وزیر اعظم کی جانب سے پیوٹن سے ملنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ماسکو جائیں گے۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ یہ مکمل طور پر غلط اور غلط تصور تھا۔ ماسکو کا دورہ کم از کم چند سالوں سے کام کر رہا تھا اور یہ ایک سوچے سمجھے ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے اس بات پر زور دیا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے تو یوکرین پر روسی حملہ شروع نہیں ہوا تھا اور اب بھی پرامن حل کی امید ہے۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی وقت ماسکو کا سفر کر رہے تھے۔ ڈان نے کہا کہ یہ دورے خاص طور پر یوکرین کے تنازع کے حل کے لیے تھے جبکہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کی بنا پر تھا۔ میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی کہ وزیر اعظم نے ماسکو میں رہتے ہوئے واضح طور پر صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ سفارتکاری کام کرے گی۔ میں نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ تناظر میں تھا اور اسے مذمت توثیق کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کے بارے میں نے کہا کہ ہمارا موقف تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کے راستے کھلے رکھنے کی ہماری خواہش پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ہمارے ترجمان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصول پر اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے طاقت کے استعمال، خود مختاری اور علاقے ریاستوں کی سالمیت کے خطرے کا استعمال نہیں کیا، اور بحر الکاہل میں تنازعات کا تصفیہ۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان کو اس بات کی فکر ہے کہ یوکرین کا بحران افغانستان کے تناظر میں کیسے پیش آئے گا۔ ہم نے اس تنازع کے طویل مدتی اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن و استحکام تھا جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ضروری تھی۔ اس نقطہ نظر سے بھی مواصلات کے چینلوں کو کھلا رکھنا ضروری تھا۔ یہ عنصر یوکرین کے بحران پر ہمارے موقف کو بھی ڈکٹیشن دے رہا تھا۔ بیجنگ میں ہونے والی توسیع ٹرائیکا میٹنگ کے حوالے سے میرے حوالے سے ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں اب بھی اس بارے میں بات چیت جاری ہے کہ آیا امریکہ روسی نمائندوں کی موجودگی میں توسیع شدہ ٹرائیکا اجلاس افغانستان کے بارے میں آنے والے انطالیہ اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس وقت امریکہ کی توجہ روس کے ساتھ صرف یوکرین پر بات چیت کرنے پر تھی، میں نے جواب دیا کہ یہ بالکل وہی ہے جس سے ہم ڈرتے تھے۔ ہم یوکرین کا بحران نہیں چاہتے تھے۔
افغانستان سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈان سے کہا کہ ان کی طرح میں بھی اپنے نقطہ نظر کو واضح انداز میں بیان کروں گا۔ ایک احساس یہ بھی تھا کہ اگرچہ امریکہ کو ان تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع تھی جو امریکہ کے لیے اہم تھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور ہم نے پاکستان کے لیے تشویش کے معاملات، خاص طور پر کشمیر پر زیادہ امریکی حمایت نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے تاثر کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر مواصلات کے فعال چینلوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اگر یوکرین کے بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو امریکہ نے ماسکو کے دورے سے پہلے اعلیٰ قیادت کی سطح پر اور یہاں تک کہ جب اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہونی تھی، ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسے ڈی سی ایم کی سطح پر اٹھایا تھا۔ پاکستان اعلیٰ سطح چھوٹی روابط کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ بلنکن سے ذاتی طور پر پاکستان کے موقف کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، اور یوکرین کے بحران پر نقطہ نظر۔ یہ کال ابھی تک عمل میں نہیں آئی ہے۔ ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں یہ سوچ تھی کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی ہلچل کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی مصروفیات کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کے ٹھیک ہونے تک انتظار کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ یوکرین بحران جیسی پیچیدہ صورتحال میں ممالک کو فریق واحد کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ روابط کی ضرورت ہے۔ ڈان نے جواب دیا کہ اپنا موقف واضح طور پر بتا دیا ہے، اور میں اسے اپنی قیادت کے پاس واپس لے جاؤں گا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے حال ہی میں امریکی بھارت تعلقات پر سینیٹ کی ذیلی کمیٹی کی سماعت کے دوران یوکرین بحران پر ہندوستانی موقف کا ان کا دفاع دیکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے مختلف معیارات لاگو کر رہا تھا۔ ڈان نے جواب دیا کہ سماعت کے دوران امریکی قانون ساز کے اقوام متحدہ کے ایس ایس سی اور یو این جی اے میں ہندوستان کی مداخلت کے بارے میں سخت جذبات واضح طور پر سامنے آئے۔ یہ بات میں نے سماعت سے کہی۔ ایسا لگتا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے مقابلے میں بھارت سے زیادہ توقعات تھیں، پھر بھی وہ پاکستان کے موقف کے بارے میں زیادہ فکرمند دکھائی دیتا تھا۔ ڈونا نے جواب دیا کہ واشنگٹن امریکہ بھارت تعلقات کو چین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی عینک سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تمام ہندوستانی طالب علم یوکرین سے باہر چلے جائیں گے تو ہم ہندوستان کی پالیسی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ میں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم کے دورہ روس کے معاملے سے ہمارے دو طرفہ تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ڈان نے جواب دیا، میں یہ دلیل دوں گا کہ اس نے پہلے ہی ہمارے نقطہ نظر سے تعلقات میں ایک دھچکا پیدا کر دیا ہے۔ آئیے کچھ دن انتظار کرتے ہیں کہ کیا سیاسی صورتحال بدلتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اس مسئلے پر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوگا، اور یہ دھچکا بہت جلدی دور ہو جائے گا۔ بصورت دیگر، ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے۔ غیر اقتباس، ہم نے افغانستان اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہماری گفتگو کے اس حصے پر ایک علیحدہ بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد دستاویز پڑھتی ہے، جائزہ لیتی ہے، اور یہ سفیر کا اندازہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈان وائٹ ہاؤس کی واضح منظوری کے بغیر اتنی سخت تقریر نہیں کر سکتے تھے، جس کا انہوں نے بار بار حوالہ دیا۔ واضح طور پر ڈان نے پاکستان کے داخلی سیاسی عمل کے بارے میں کھل کر بات کی۔ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ کی طرف مناسب دن ماہ خفیہ کیبل کے ذریعے اب لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان کی تفصیل درست تھی یا نہیں۔ ریچ کرنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک خان کا تعلق ہے تو انہیں رواں ہفتے حراست میں لیا گیا تھا اور انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ آج پاکستان کے مقبول ترین سیاست دان ہیں۔
خان ایک مشہور کرکٹر، ایک بہت امیر آدمی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری نصف ایک انسان دوست کے طور پر گزارا۔ اب انہیں وزیر اعظم کے طور پر تقریباً 5 لاکھ روپے مالیت کے تحفے فروخت کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ سچ میں یہ ایک گھٹیا مذاق ہے عمران خان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، جیسا کہ محافظوں کا کہنا ہے۔ ایک الزام بالکل مضحکہ خیز ہے کیونکہ اس نے تمام ضروری کاغذات جمع کرائے تھے۔ اسے پیسے کی دور دور تک ضرورت نہیں ہے، اور ان معاملات کے برعکس جہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جھوٹے الزامات پر سیاسی مخالفین کو جیل بھیجنے کے خلاف کھڑا ہوا ہے، یہاں آخر میں روس کے لیے کسی ناوالنی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کیا آپ لوگوں کا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری پر کوئی رد عمل ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے منصفانہ ٹرائل ملا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور ہم دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے احترام کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ آخری کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت کی۔ جواب کافی کمزور اور خاموش تھا۔ کیا آپ اس سے متفق ہوں گے؟ اور کیا اس کا امریکہ پر ماضی میں کی جانے والی تنقید سے کوئی تعلق ہے جب وہ وزیر اعظم تھے؟ لہذا میں نے سوچا کہ میں سوال کا پہلا حصہ سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے یقین نہیں ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ کیا آپ کریں گے؟ کیا آپ کریں گے؟ یہ مضحکہ خیز ہے۔ کیا آپ کا مطلب میرا ہے کہ ہمارا رد عمل خاموش تھا یا ان کی گرفتاری کا جواب تھا؟ میں نے سب سے پہلے سوچا کہ آپ ان کی گرفتاری پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رد عمل پر ہمارا جواب کہہ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے میں لوگوں کو ہر طرح کے مختلف طریقوں سے ہمارے رد عمل کی وضاحت کرنے دوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس گرفتاری اور اس کی پچھلی گرفتاریوں پر ہمارا رد عمل مستقل رہا ہے۔ ہر وقت اور اسے پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دینا کہ آپ موجود تھے چھٹیوں پر۔ مجھے یہ سوال کئی بار ملا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ اس سے متعلق ہے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر عمران خان کا استغاثہ، گرفتاری اور استغاثہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے جس پر آپ تبصرہ نہیں کریں گے، کیا یہ ناوالنی کیس سے کس طرح مختلف ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ مقدمات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، اور میں آپ کو براہ راست جواب دینے جا رہا ہوں لیکن اس میں مجھے 1 منٹ لگے گا، لہذا ہم کبھی کبھی یقین کرتے ہیں۔ ایسے معاملات ہیں جو واضح طور پر اتنے بے بنیاد ہیں، یعنی امریکہ کا خیال ہے کہ اسے اس معاملے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے۔ ہم نے یہاں یہ عزم نہیں کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک داخلی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایملی، یعنی یہ وہ کیبل ہے جو 7 مارچ 2022 کو ہونے والی اس ملاقات کو دستاویزی شکل دیتی ہے، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، آپ جانتے ہیں، نے پاکستانی سفیر کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو ملک الگ تھلگ ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا تو حالات معمول پر آ جاتے۔ کیا آپ انکار کے درمیان کوئی ہلکی سی جگہ دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بار بار پیش کی ہیں؟ اس غلط معلومات، پروپیگنڈے، اسے ہنسنا اور دستاویز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا؟ میں واقعی حیران ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ اس مخصوص اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات تو دور کی بات، عمومی طور پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس قسم کی جرات پر میری صلاحیت حیران ہے۔ میں واقعی حیران ہوں، لیکن وہ قلب بہت مضحکہ خیز تھا، اور میرے خیال میں اب جانتے ہیں، یہاں تک کہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی بھی۔ مضحکہ خیز نقطہ نظر سے، حیرت انگیز طور پر، اس طرح کی بات کرنا احمقانہ ہے جب آپ کے پاس بہت واضح ثبوت موجود ہیں، جیسا کہ آپ یہاں رپورٹ کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں،
اور میرے لیے یہ یقین کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل لگتا ہے کہ نیڈ پرائس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آئیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس سے واقف نہیں ہے اور ان کے ترجمان اس سے واقف نہیں ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے۔ پس منظر میں جب تک کہ یہ اس طرح کا نہ ہو، وہ ہمیشہ ویب پر کیا دکھاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی حقیقی چیز ہے جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتی ہے۔ وہ ترجمان کو اس بات سے دور رکھتے ہیں تاکہ ان کے پاس قابل قبول قابلیت ہو اور وہ کہہ سکتے ہیں جیسے سنیں شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کسی کو اس کے بارے میں معلوم تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور مجھے اس کے برعکس بتایا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا مطلب ہے وہ ویڈیو انہیں پریشان کرنے کے لیے واپس آنے جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے۔ واقعی برا، لیکن شاید ریان وہ صرف اسی طرح سے پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ صرف اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کیبل موجود ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شاید وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ باہر نہ نکلیں، لیکن اب جب یہ باہر نکل چکا ہے تو کیا یہ انہیں اتنا پریشان کرتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے؟ شاید اس لیے نہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی ایک طویل عرصے سے بغیر کسی رد عمل کے اسی طرح چل رہی ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اب جب یہ دستاویز منظر عام پر آ چکی ہے تو ہم کس حد تک سچائی کے بعد کے ماحول میں ہیں۔ اب جب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ایسا ہوا ہے، کیا امریکی حکومت بائیڈن انتظامیہ صرف آگے بڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا؟ یہاں تک کہ اگر یہ واضح طور پر ہو رہا ہے تو پاکستانی عوام کے لیے اس کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ ہم ایک جگہ کے بہت قریب ہیں جہاں مستقبل قریب درمیانی مدت میں کسی بھی وقت فوجی آمریت سے نکلنے کا راستہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اطلاع دی تھی کہ پاکستان میں خبر رساں اداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کا نام نہ لیں، یعنی اب جانتے ہیں کہ وہ ملک میں ٹرمپ جیسی شخصیت کی طرح ہے، اس لحاظ سے کہ ہر خبر رساں ادارہ ان کے بارے میں مضامین لکھنا چاہتا ہے اور ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے ٹیلی ویژن پر، کیونکہ وہ ریٹنگ چلاتا ہے۔ وہ ڈیجیٹل میڈیا پر گاڑی چلاتا ہے، کلک کرتا ہے، کچھ الاؤنس دیا جاتا ہے، لیکن براڈ کاسٹ میڈیا پر عمران خان کی گرفتاری کے وقت ان کا ذکر کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ جیل اور سزا پانے کے بعد انہیں اکثر پی ٹی آئی کا چیئرمین کہا جاتا تھا، پارٹی ان کا نام بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سینسرشپ حکومت اور فوج کے ماتحت آمرانہ حکومت اور ملک کو چلانے والے اس کے اتحادیوں کو کس طرح نقصان پہنچا ہے، اور یہ ایک مصنوعات ہے اس بغاوت میں سے جو ہم نے، جسے امریکہ نے بھڑکایا تھا، جسے ہم نے مارچ 2022 میں شروع کیا تھا۔ اس نے اس معنی میں کام کیا کہ پاکستان اب یوکرین کو گولہ بارود بھیج رہا ہے۔ IS یوکرین میں اس کی جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن 230 ملین لوگوں کے ایک ملک کو آمرانہ دلدل میں بھیجنے کی قیمت پر ملک سے باہر لامحدود مقدار میں سرمایہ کی نقل و حرکت پیدا کرنا، ایسا کرنے کے وسائل رکھنے والا کوئی بھی ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اور عمران خان کے ہزاروں حامیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں پر تشدد کی مصدقہ اطلاعات تھیں جو مکمل طور پر غلط ثابت ہوئیں۔ ایک ایسے بحران میں الزامات عائد کیے جاتے ہیں جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے میں یہاں واشنگٹن پوسٹ میں دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ خان اپنے خلاف الزامات سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے عہدے کے دوران سرکاری تحائف کی فروخت سے اثاثے چھپانے کے الزامات ہیں۔ اور اب جانتے ہیں، یہ خاص طور پر برا نظر آنے والا ہے میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کے لیے، کیونکہ ہنٹر بائیڈن اس سوال پر زیادہ سے زیادہ خبروں میں ہیں کہ اب امریکہ کے بہادر ہیں۔ ایک بار پھر اس کی تاریخی مثالیں موجود ہیں جو کئی دہائیوں پرانی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے
دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کرنے اور بدعنوانی کے ان معمولی پردے والے الزامات کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی جرت ہے جو واضح طور پر جانبدارانہ ہے۔